आप दुआ करना शुरू कर देंगे, ईमान से भर जाएंगे, तो आप भी दाऊद की तरह अपने हालात के सामने, दुश्मन के सामने, तरह तरह की प्रॉब्लम्स के सामने पुकारेंगे, बोलेंगे और खुदा को अपनी जिंदगी में ऊंचा और सर बुलंद करेंगे। हालेलुया। दाऊद फिर बोलना शुरू करता है, हालेलुया। वो उसे कहता है कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए आता है, लेकिन मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अज़ीज़ो, जैसा हम गा रहे थे कि सारी बरकतें, कितनी बरकतें देता है लहू, यीशु का लहू। हम आज अगर खुदा की हजूरी में भी जा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के खून के सबब से। पुराने अहदनामा में जब सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में जाता था तो वो खून लेकर जाता था, कुर्बानियों का खून लेकर जाता था, ताकि उससे वो खुदा की हजूरी में हाजिर हो सके और अपने लिए और कौम के लिए और उम्मत के लिए कफ़ारे के तौर पे वो खून पेश कर सके। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि यीशु ने एक ही बार अपना पाक और कामिल बेऐब बेदाग खून बहाकर सारी इंसानियत के लिए उसने कामिल कफारा अदा कर दिया है। हालेलुया। और आज उस खून की कुदरत के सबब से सब कुछ हम खुदा की हजूरी से आज लेते हैं। हालेलुया। नजात और मौजज़ात और सब कुछ, एक एक बरकत, सारी बरकतें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अज़ीज़ों, हम इन दिनों में खुदावंद के उस पाक ईमान और वर्शिप पर गौर कर रहे हैं। जैसे कि संडे वाले दिन मैं शेयर कर रहा था कि कैसे जो जिंदगी ईमान से भरी हुई होती है और ईमान से कैसे हम भरते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। हालेलुया। तो कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है, लेकिन कलाम आता कैसे? यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुने। और फिर मुकाशवा में भी हम यही पढ़ते हैं, सुनने के कान होने का मतलब यह है कि पाक रूह से मुकाशफात को कबूल करना, वसूल करना। क्योंकि खुदावंद कादर मुतले खुदा का कलाम हमारा ये जो जहन है, इंसानी जहन, इंसानी अक्ल उसको समझ नहीं सकती। और इसीलिए खुदा का रूह है जो हमें वो इलाही कलाम, खुदा का कलाम, वो कलाम जो खुदा नाजिल फरमाता है। जब ज़बूर नवीस भी कहता है ना कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनके सारे दुखों से रिहाई देता है। तो वो वही कलाम होता है जो पाक रूह के वसीला से लोग सुनते हैं, समझते हैं और कबूल करते हैं। और ये पाक रूह ही के वसीला से हमें समझ मिलती है। कलाम की समझ जब हमें मिल जाती है तो वही मुकाशिफा है, वही रेवलेशन है, वही उसको अयां करता है हमारे ऊपर। और हम जब समझना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर, हमारी रूहों में, हमारी जानों में आग सी लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम उस कलाम से भरे हुए, उस मुकाशिफे से भरे हुए, बेसिकली पाक रूह से भरे हुए,
ہم پھر خداوند کے جلال میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ایک مسیحی کی زندگی. کلیسیا پاکستان یا ہم یا کوئی بھی ایماندار، کوئی بھی جماعت اگر ایمان میں آگے نہیں بڑھ رہی، اگر پاک روح کی رہنمائی میں مکاشفات کو آپ ریسیو نہیں کر رہے، تو آپ کی زندگی منجمد ہو کے رہ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ پروگریس کی بجائے ریگریس کر رہے ہیں. آگے بڑھنے کی بجائے آپ پیچھے جا رہے. اور اسی سبب سے ایماندار خدا کے لوگ، کلیسیا شکست کھاتی ہے. لیکن یسوع نے کہا میں اس پتھر پر، کس پتھر پر؟ اس پتھر پر. یہ وہ کون سا پتھر تھا؟ یہ وہ مسیح کا ریولیشن تھا، مسیح کا مکاشفہ تھا، جو یسوع ہے، جو زندہ کلام مجسم ہوا. ہاللیلویا. اس نے کہا میں اس پتھر پر، اس مکاشفے پر جو میں ہوں، اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. یہ ایک ایسی تصویر یسوع وہاں کھینچ رہا ہے جو ایک آگے بڑھنے والی کلیسیا ہے. ہاللیلویا. عالم ارواح کے دروازے بیسیکلی وہ دروازے جو قلعوں کے سامنے دروازے ہوتے ہیں، اور جب کوئی فوج آتی ہے، حملہ کرتی ہے، تو وہ پہلے ان دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہوتی ہے. اور یہی یسوع کہہ رہا تھا کہ جہاں جہاں ابلیس نے اپنے اڈے جمائے ہوئے ہیں، اپنے قلعے بنا رکھے ہیں، اس لیے پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. ہاللیلویا. اور یہ اس ایمان کے ذریعہ سے جو پاک روح کے وسیلہ سے ہم مکاشفات کو لیتے ہیں، اور ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم ان قلعوں کو اور ان وہ دروازوں کو، جو یسوع نے کہا کہ وہ دروازے غالب نہ آئیں گے. بیسیکلی وہ دروازے ٹھہر نہیں سکیں گے. ایماندار کے سامنے، کلیسیا کے سامنے آپ غلبے والی زندگی کے لیے زمین پر رکھے گئے ہیں. ہاللیلویا. آپ کہیں گے جی میری اپنی جان مشکل سے پھنسی ہے، میں کہ میں غلبہ پاواں گا. اس لیے پھنسی ہوئی ہے کیونکہ آپ پاک روح کو الاؤ نہیں کر رہے. ایمان آپ کے اندر نہیں ہے. ایمان، عبرانیوں کو لکھا کہتا ہے کہ یہ ایک سبسٹنس ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، ہاللیلویا، کانفیڈنس ہے. یہ ایک ایسا اعتماد ہے، آپ کے اندر ایک ایسا کانفیڈنس، ایسا اعتماد آ جاتا ہے کہ جو خدا نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، اور وہ ضرور میری زندگی میں پورا ہو رہا ہے اور ہوگا. میری زندگی کے ہر ایریا میں، میری زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر سچویشن میں خداوند قادر مطلق خدا کا کلام غالب آئے گا. ہاللیلویا. جب ایک ایماندار اسے اپنے اندر لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ کانفیڈنس جس سے ہر ایک ایماندار نے آج بھرنا ہے. اور جب ہم بھر جاتے ہیں تو پھر میں داؤد کی مثال دے رہا تھا سنڈے کو، کہ داؤد جب جاتی جولیت کے سامنے تھا تو جاتی جولیت نے اسے حقیر جانا، اور اسے یہاں تک کہ اسے کتا بھی کہہ دیا، کتے کی مانند اسے بنا دیا. لیکن جب وہ خاموش ہوتا ہے یا جیسے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد داؤد پھر بولنا شروع کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ اسے کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے آتا ہے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور وہ ایک ایسے اعتماد اور کانفیڈنس سے بھرا ہوا تھا. اور وہ بہت سے تھیولوجنز کا خیال ہے کہ وہ 9 فٹ 9 انچ لمبا بندہ تھا. آلموسٹ جتنی ہماری چھتیں ہوتی ہیں گھروں کی 10 فٹ کی، آلموسٹ اس ہائٹ کا وہ تھا. اور ہر طرح سے وہ جنگجو اور
मुख्तलिफ तरह के हथियारों से लेस हुए आया था, लेकिन दाऊद रब्बुल फौज के नाम से, क्यों? क्योंकि वो अपने खुदा से वाकिफ था, और वो जो कॉन्फिडेंस और एतमाद से भरा हुआ था, उसके साथ साथ वो खुदा का वर्शिपर भी था। हालेलुया। और वो खुदा की तारीफ और तमजीद और प्रस्तश करने वाला था, इसलिए उसको मौत के सामने और वो वहाँ कहता है कि मैंने रीछ को मारा है, शेर को मारा है, और जो जाति जूलियत था वो बेसिकली वो एक सबसे बड़ा उसका दुश्मन उसके सामने खड़ा था, एक मौत की मानद, लेकिन वो उससे भी नहीं डर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एतमाद से भरा हुआ था, वो ईमान से भरा हुआ था कि उसका यहोवा खुदा जो कादर मुतलक है, जो रब्बुल अफवाज है, वो उसके साथ है। हालेलुया। इसी तरह से अजीजों, आज आपकी जिंदगी में जो भी हालात पैदा हुए हैं या जो भी नेगेटिविटी है, उसके खिलाफ ये दुनिया में जो कुछ भी है, जो गुनाह है, गुनाह के सबब से जो आपके खिलाफ इब्लीस प्लान करता है या दुनिया प्लान बनाती है, तो आप जो यीशु के ईमान से भरे हुए हैं, किसके ईमान से? यीशु के ईमान से। और वो ईमान कैसे आता है? कलाम के साथ, पाक रूह के वसीला से। इसलिए मेरा और आपका जो पाक रूह के साथ रिलेशनशिप है, कलाम के साथ हमारा जो रिश्ता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डेली बेसिस पर रोजाना हमने उसके साथ वक्त स्पेंड करना है। पहली सदी की कलीसिया इसीलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और पाक रूह से भरे हुए थे। और अभी हम एक वाकया भी पढ़ेंगे इसी के ताल्लुक से, और वो इस कदर भरे हुए थे, और उसकी वजह ये थी कि लिखा है कि वो रोजाना ना सिर्फ वो अपनी पर्सनल दुआ करते थे, बल्कि जमाती तौर से भी, कॉर्पोरेटली भी वो इकट्ठे होते थे। लिखा है कि वो दुआ करने में और कलाम पढ़ने में, सीखने में और रोटी तोड़ने में और रिफाकत रखने में वो बिला नागा रोजाना जमा होते थे। हालेलुया। और यही पैटर्न खुदा ने हमें हाउस ऑफ प्रेयर में दिया है कि हम भी रोजाना डेली बेसिस पे यहां जमा हो। इसलिए हम चाहते हैं, बल्कि खुदा चाहता है कि आप यहां पर सिर्फ दुआ करवाने के लिए नहीं, बल्कि दुआ करने के लिए आए। जब आप दुआ करना शुरू कर देंगे, कलाम से भर जाएंगे, ईमान से भर जाएंगे, पाक रूह से भर जाएंगे, तो आप भी दाऊद की तरह अपने हालात के सामने, दुश्मन के सामने, तरह तरह की प्रॉब्लम्स के सामने पुकारेंगे, बोलेंगे और खुदा को अपनी जिंदगी में ऊंचा और सर बुलंद करेंगे। हालेलुया। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और हम इससे पहले कि मैं एक पैसेज पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कितना अजीम है, उसकी कुदरत की अजमत बहुत ज्यादा है, उसको हम कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते, उसको हम समझ नहीं सकते, वो हमारी समझ से बालातर है। संडे को मैं शेयर कर रहा था कि कैसे कायनात में जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, सूरज है, और जमीन का मैं आपको बता रहा था कि जमीन हर घंटा, हर एक एक घंटे में वो कितनी रफ्तार से स्पेस में चल रही है, सफर में है, अपने मैदार में वो 1000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और फिर स्पेस में 67,000 माइल्स खला में वो घूम रही है, लेकिन हमें फील नहीं होता। ये है खुदा की वो इंटेलिजेंट माइंड, वो खुदा की अक्ल और हिकमत जिससे खुदा ने ये सब कुछ खलक किया है। और फिर मैं पढ़ रहा था इंसानी बदन के ताल्लुक से, मेरा और आपका जो बदन है, क्या आप जानते हैं कि हर रोज 330 अरब सेल्स आप रिसाइकल करते हैं? मैं पढ़ के हैरान हो गया, क्योंकि मेरा और आपका बदन अरबों सेल्स से
اردو میں لفظ خلیہ ہے سیل کے لیے. 300 ارب سے زیادہ خلیات سے یہ بدن بنایا گیا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے بڑی بڑی حکمت اور بڑے بڑے شاندار طریقے سے انسان کو خلق کیا ہے. ہیلیلویا. ہر روز جو آپ کا دل جب پمپ کرتا ہے خون کو آپ کے جسم میں ٹرانسفر کرتا ہے, یہ ایک بہت ہی زبردست پاورفل بات ہے. اور پھر ایک خاص ہارمون جو ہمارے برین میں پایا جاتا ہے جس کا نام ڈوپامائن ہے. ہاں جی, وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا ہارمون ہے جو نیوٹرو ٹرانسمیٹر کہلاتا ہے, جو کیمیکل میسیجز برین اور ساری باڈی میں سینڈ کرتا ہے, اور اس سے ہمارے جو مختلف جو ہماری جو موومنٹ ہے, یہاں تک کہ ہماری جو یادداشت ہے, اس کے لیے یہ ٹرانسمیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے اور کیمیکل میسیجز بھیجتا ہے. اسی طرح سے جیسے یہ ہمارے جو وائرلیس ٹرانسمیٹرز لگے ہوئے ہیں کیمراز پر. ہاں جی, کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے؟ ہاں جی, کدھر ہے یہ لڑکا؟ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو وہ یہ ریبٹ ایئرز ہیں, یہ ایک ٹرانسمیٹر کا کام کر رہے ہیں. یہ پیچھے میسج سینڈ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو ہمارے مشینز پڑی ہیں, پھر وہاں سے یہ سگنلز آگے سیٹلائٹ پر جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے پھر ہم آن لائن یہ سارا کچھ اسی وقت ویو کر رہے ہیں. اور یہ جو سائنس ہے, اور اسی طرح سے میرا اور آپ کے بدن میں یہ جو ہارمون پایا جاتا ہے ڈوپامائن, یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے ہماری موومنٹس کو, ہماری خوشی کو, اور پھر ہمارے اندر وہ جو ایک حرکت ہے کہ ہم ایک پراپر طریقے سے کام کر سکیں. کیا کبھی آپ نے ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے خدا کی شکر گزاری کی ہے کہ کیسے انسان زندہ ہے؟ اور پھر ایک ایک نرو ہے, اس کا نام میں لینا چاہتا ہوں, اور اس کا ایسا زبردست کام ہے ہمارے بدن میں کہ جس سے ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہیں, یعنی کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو آپ کو ملتا ہے, اور پھر جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں اور جب آپ کے یہ آنسو گرتے ہیں, اور مختلف جو طرح کے جو ایموشنز آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں 7th cranial nerve. اور ہمارے بدن میں بہت سی نروز ہیں, بہت سے سسٹمز ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں. خدا نے میرے اور آپ کے بدن کو, انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے, بڑے انٹیلیجنٹ مائنڈ کے ساتھ اور ایک بڑی کمپلیکسٹی کے ساتھ بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا بدن فنکشن کیسے کرتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں, اور وہ بھی صرف ایک ایریے کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے جس کو 14 سے 15 سال, کئیوں کو 20 سال تک بھی لگ جاتے. اس بدن کا صرف ایک حصہ سمجھنے کے لیے, دل کو سمجھنے کے لیے, ایک کارڈیولوجسٹ. خدا نے اس قدر انسان کو بڑی 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 حکمت اور نفاست اور ایک بڑے گرینڈ وے میں خلق کیا. اور اگر یہ ساری چیزوں پر ہم ذرا دھیان دیں تو ہمارے منہ سے کبھی اس کی شکر گزاری ختم نہیں ہونی چاہیے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. وہ ایسا عظیم خدا ہے, اور اسی لیے جب یسوع کہتا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے, کیا پیئیں گے,
وہ کہتا ہے ان ساری چیزوں کی فکر میں کرتا ہوں تمہارے لیے. اگر یہ ایک کمپلیکس باڈی، ایک ایسا زبردست جو جسم خدا نے خلق کیا ہے، یہ اس نے خلق کیا ہے، تو اور کیا کچھ وہ ہمارے لیے نہ کرے گا. وہ کہتا ہے کہ جو 2 پیسے کی چڑیاں جو بکتی ہیں، جب میں ان کا دھیان رکھتا ہوں تو تم تو کہیں زیادہ بڑھ کر ہو. ہیلیلویا. وہ کہتا ہے کہ پھولوں کو دیکھو، یہ پودوں کو دیکھو، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن میں انہیں وہ خوبصورت ان کا جو ان کی سٹرکچر ہے، بناوٹ ہے، وہ میں انہیں دیتا ہوں. ہیلیلویا. تو عزیزوں، پھر ہم کیوں فکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمارا ایمان جس طور سے ہونا چاہیے یا ہماری سوچیں ہونی چاہیے، کیوں ہم ویسا نہیں سوچ رہے؟ کیوں ہم اپنے ذہن کو دنیا کے حالات کی طرف لگائے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خدا کے زندہ سچے کلام کی طرف دھیان دینے کی بجائے ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہم نے دھیان لگایا ہوا ہے، اور اسی سبب سے ہم دکھ اٹھا رہے. آج کلیسیا پاکستان یا کوئی بھی ایماندار جو یہاں بیٹھا ہے اور ہمیں واچ کر رہا ہے، یا کوئی بھی انسان جب اپنا پورا بھروسہ توکل خدا پر رکھتا ہے، اور وہ کیسے رکھتا ہے؟ جب وہ خدا اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں عزت دیتا ہے، اس کو اپنے ذہن اپنے دل میں رکھتا ہے، اس پر غور کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ کلام، خدا کا کلام جو خدا کے منہ سے نکلا ہے، وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں سمجھ دیتا ہے، وہ ہمارے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خالق خدا جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور اس جسم کو بھی جو بہت کمپلیکس ہے اور بہت شاندار طریقے سے خدا نے ایک زبردست انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو خلق کیا ہے، تو کیوں نہ میں اس خدا کی طرف آنکھیں لگائے رکھوں جس نے مجھے اس زمین پر رکھا ہے؟ اگر زمین پر رکھا ہے تو وہی سب کچھ کا خیال رکھے گا. ہیلیلویا. اس لئے عزیزو، آج میں نے اور آپ نے خداوند کی طرف اپنی آنکھیں لگائے رکھنی، اور خدا پاک روح سے کہنا ہے کہ پاک روح آج کلام کو لے کر میرے اندر اس ایمان کو، اس اعتماد کو، اس یقین کو، اس بھروسے کو بڑھاتا چلا جا. میں جب اعمال کی کتاب کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں 3 باب میں کہ کیسے اعمال کی کتاب میں جب پطرس اور یوحنا ہیکل کے گیٹ پر آتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ اس جنم کے لنگڑے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ جنم کا لنگڑا جو اپنے اپاہج ہونے کے سبب سے وہ ایسی حالت میں آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی وہ لاغر ہو چکی تھی، اور اسے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہی اب میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا اور لوگ مجھے کھانے کے لیے دیں گے، اور اسی سے میری ضرورت پوری ہوگی. اس کا دھیان اس کی امپٹنس پر تھا، اس کے اس لاغر پن پر تھا، اس کے اپاہج پن پر تھا، اور جس کے سبب سے وہ اس ہیکل کے دروازے پر لا کر اس کو بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ وہ مانگتا رہے. لیکن جیسے ہی پطرس اور یوحنا وہاں آتے ہیں، ہاللیلویا، اعمال کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں، جن کے پاس بائبلز ہے جلدی سے نکالے. اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے غور سے سنیں. پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی 3 پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے
جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ کیسے نظر کی؟ غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ اس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ ہاں جی، کیسے وہ خدا کی حمد کر رہا ہے؟ اب ذرا غور کریں۔ وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کہاں پر تھا وہ؟ ہیکل کے باہر۔ کہاں تھا؟ ہیکل کے باہر تھا۔ اور ہیکل کے باہر جیسے ہی پطرس اور یوحنا نے اس پر نگاہ کی کہ یہ شخص جو لنگڑا ہے، جو بالکل بے یار و مددگار ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور خدا کے یہ لوگ پطرس اور یوحنا کس سے بھرے ہوئے تھے؟ آج کس سے بھرے ہوئے تھے؟ پاک روح سے بھرے ہوئے تھے، ایمان سے بھرے ہوئے تھے، اعتماد سے بھرے ہوئے تھے، اور یسوع مسیح کے نام کی قدرت سے وہ واقف تھے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ خدا آج مجھے اور آپ کو اس ایک سٹوری سے ایک پاورفل میسج دے رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے آج اگر ہم کسی طرح سے محسوس کر رہے ہیں کہ میرے سامنے کچھ نہیں اور نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور میں ایک کونے میں لگا ہوا ہوں، اور ایک کارنر میں میں ہوں، اور میری زندگی آگے سے کچھ نظر نہیں آتا کہ آگے میں کیسے بڑھ سکتا ہوں، یا پھر کوئی بھی زندگی کے ایریا میں آپ ایسی سچویشن کے ساتھ نپٹ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، اسی طرح سے جیسے یہ ایک لنگڑا وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی سوائے مانگنے کے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ عزیزو، پطرس اور یوحنا جب اس پر نگاہ کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اسے کہتے ہیں ہماری طرف دیکھ، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم تجھے دیتے ہیں۔ اور وہ کیا اسے دے رہے تھے؟ یسوع مسیح کے نام کا ایمان اسے دے رہے تھے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور انہوں نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام میں اٹھ اور چل پھر، اور انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا، اور کودتا تھا اور چھلانگیں مارتا تھا اور خدا کی حمد کر رہا تھا۔ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چرچ میں لوگ کیوں ڈانس کرتے ہیں۔ عزیزو، ہاں، ہم نے خدا کے گھر میں آ کر اس کے تقدس کو، اس کے احترام کو اور
یہ ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. لیکن جب اس طرح سے کارپوریٹلی جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور خدا کا روح جب ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، یا ہمارے اندر جب ہمیں کسی چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا پاورفل ریولیشن ملتا ہے اور ہمارا ذہن کھل جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک ایسا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے. ہیلیلویا. ہمیں ہمارے اندر جو اس ایمان کے سبب سے، کلام کے مکاشفات کے سبب سے جو سمجھ آ جاتی ہے، جب ہم اندر سے لبریٹ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، آزادی جب ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو پھر ہم خوشی کے مارے اسی طرح سے جیسے یہ لنگڑا کود رہا تھا اور حمد کر رہا تھا، اور خدا کی حمد کرتے ہوئے وہاں وہ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اور یہ ہیکل کے باہر تھا. آج ہماری زندگیوں میں جب بھی خدا کا روح کام کرتا ہے اور ہمارے اندر ایمان کی قوت اور قدرت اور کلام کے مکاشفات کے سبب سے جب ایک ہلچل لگی ہوتی ہے، تو ہم بھی آرام سے چین سے بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. ہاللیلویا. حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے داؤد بھی بول رہا تھا جاتی جولیت کے سامنے، وہ بھی آرام سے نہ بیٹھ سکا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو اور ان وہاں فوجیوں کو وہاں کہہ رہا تھا کہ یہ فلسطی ہے، خدا کے فوجوں کی فضیحت کر رہا ہے. اس کو وہ ایک شرمناک بات کہہ رہا تھا، اور اسے کہتا ہے کہ اس ننگ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اور جو دور کرے گا اسے کیا ملے گا. وہ اس لیے یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا. اور اسی طرح سے آج جب روحانی طور سے یا ویسے ہم اپنی زندگی اور اپنے حالات پر نگاہ کرتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی خدا کی مرضی اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں، تو ہمیں بھی آج غیرت ہونی چاہیے. ہمارے اندر ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے، ایک ایسی غیرت آ جانی چاہیے کہ اگر میری زندگی میں یہ کمیاں اور گھاٹے ہیں تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم اس ایمان میں زندگی بسر نہیں کر رہے، اس اعتماد سے نہیں بھرے ہوئے جس اعتماد میں داؤد تھا، اور جس اعتماد میں پترس اور یوحنا تھے، کہ جیسے ہی وہ اس جنم کے لنگڑے کو دیکھتے ہیں اور ایمان سے بھرے ہوئے اسے کہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، جو نام میرے پاس ہے، جو قوت اور قدرت میرے پاس ہے، سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن سونے چاندی سے کہیں زیادہ بڑھ کر یسوع مسیح ناصری کا نام اور اس پر ایمان ہے جو تجھے آج یہ معجزہ دیتا ہے. ہیلیلویا. آج میں نے اور آپ نے بھی اسی طرح سے اس اعتماد، یقین اور بھروسے سے بھر جانا ہے. اور پھر جیسے ہی ہم بھر جائیں گے تو ہماری آنکھیں ہمارے خدا پر لگی ہوں گی. غور سے سنیں، جو ایک ایمان سے بھرا ہوا شخص ہے وہ خدا کا سچا پرستار ہے، اور جو خدا کا سچا پرستار ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیشہ خدا پر آنکھیں لگائے رکھتا ہے اور کبھی بھی انسان کو زور بازو نہیں مانتا اور جانتا. اور اس لیے یرمیہ نبی کے صحیفہ اس کے 17 باب میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے. اور پھر وہاں یہ بھی لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے. ایک خاص بات جو آج کے اس میسج میں خدا کا روح مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم یسوع کے ایمان سے بھر جائیں گے تو پھر ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوں گے. ہم
اس غیرت سے بھرے ہوں گے جس سے داؤد بھرا ہوا تھا. وہ ایمان, جب یسوع کا ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اس ایمان کے سبب سے ہم خدا کے ایسے سچے پرستار بن جاتے ہیں کہ ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے, صرف اور صرف اپنے خدا کی طرف آنکھیں لگائے رکھتے ہیں. اور جب ہماری آنکھیں خدا پر لگی ہوتی ہیں, اور خدا جانتا ہے, خدا ہر ایک شخص سے واقف ہے, اور خدا ہر ایک شخص کی دعا پر کان بھی لگاتا ہے. اس لیے یسایا نبی کے صحیفہ اس کے 59th چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس کے کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہیں سکتا, اور نہ ہی اس کا ہاتھ چھوٹا ہے کہ وہ کچھ کر نہ سکے. عزیزو, وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے. اور جب کسی بھی انسان کی جو سچے ایمان سے بھرا ہوا ہے اور خدا کے مسا پاک روح سے بھرا ہوا ہے, اور اس کے اندر سے پرستش, تعریف اور تمجید اور خدا کا نام, مسیح کا نام نکلتا رہتا ہے, وہ ایک ایسی غیرت سے بھرا ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی اور انسان کی طرف نہیں دیکھتا. اس کی آنکھیں صرف اور صرف اپنے یہوہ پاک خدا کی طرف لگی ہوتی ہے کہ وہی میرا مہیا کرنے والا ہے, کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا جب کلام نازل فرماتا ہے تو اس کے کلام میں ہی میرے لیے ساری پروویژن ہے. خدا کے کلام میں ہی اس نے میرے لیے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس سے میری ہر ضرورت زندگی کی پوری ہوتی ہے. اور نہ صرف میں بدنی طور سے میری ضروریات پوری ہوتی ہے بلکہ روحانی طور سے بھی وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے, جو مجھے قوت چاہیے, جو مجھے مسا چاہیے, جو مجھے خدا کا کلام چاہیے, جو مجھے ابلیس پر غلبہ دیتا ہے, وہ سب کچھ بھی مجھے مہیا کرتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس لیے عزیزو, آج ہر شخص کے لیے یسوع کے اس زندہ ایمان سے بھر جانا نہایت ہی ضروری. پھر آپ گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ گورنمنٹ میرے لیے یہ کرے, یا فلاں شخص یا فلاں میرا رشتہ دار مجھے اگر یہ تھوڑی سی میری ہیلپ کر دے, یا یہ بڑے چرچ والے, یہ جو پادری بڑے بڑے امیر بنے ہوئے ہیں, یہ اگر کچھ کر دے. تو عزیزوں, یہ ساری جو بکرنگ ہے, یہ جو بڑبڑانا ہے, یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ کی آنکھیں یسوع پر لگ جائیں گی تو پھر آپ کا مہیا کرنے والا کون ہے؟ ہیلیلویا, یہوہ یری, جو میرا مہیا کرنے والا ہے. زبور 23 کے مطابق کیا ہے؟ وہ میرا چوپان ہے, مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. ہیلیلویا. آج اگر ہم پرابلمز میں ہیں تو وہ پرابلمز کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. جو پرابلمز ہیں وہ اس لیے میری زندگی میں ہیں کیونکہ میں اس زندہ سچے ایمان میں زندگی بسر نہیں کر رہا, اور اسی کے سبب سے میں اس کا سچا پرستار بھی نہیں ہوں, اس کی پرستش بھی نہیں کر رہا. کیونکہ ایمان کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دل سے ہم ایمان لاتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں, دل سے اس کا یقین کرتے ہوئے منہ سے اس کو بولتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع زندہ ہے اور وہ میرے ساتھ ہے, جب وہ میرے ساتھ ہے تو کیا وہ مجھے ان تمام پرابلمز میں سے وہ نہ نکالے گا؟ جی ہاں جی, وہ ضرور نکالے گا. اور اگر وہ پرابلمز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان یسوع کا میرے اندر ہے, وہ ایمان مجھے اس قدر اندر سے مضبوط کر دیتا ہے, اور اس قدر مجھے میرا دل مضبوط کر دیتا ہے کہ ہر حالت, ہر سچویشن, ہر پرابلم جس کو میں فیس کر رہا ہوں,
یا جو کچھ بھی میرے خلاف آیا ہوا ہے اس کے وہ سب کچھ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ایمان جو میرے اندر ہے. اس لیے یوحنا رسول کہتا ہے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. وہ ایمان جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسا اطمینان رکھتا ہے جس کے سبب سے کوئی بھی دنیا کی سچویشن، پرابلم، ابلیس، بدروہیں، بیماریاں، تنگیاں، غربت اور غربت کی جو لعنت ہے وہ کسی طرح سے بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی. کیونکہ جب ہم اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ہم ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو عزیزو ہمیں باہر کی جو ظاہری دنیا ہے وہ کسی طرح سے شکست نہیں دے سکتی، بلکہ ہم ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. اور پھر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے جب لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. تو یہ چیزیں جو خدا کے کلام کے وعدے ہیں ہمیں اندر سے تقویت دیتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے ہم اپنے حالات میں ڈٹے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا ہماری سن نہیں رہا، اسی وقت ہم نے اور ڈٹ کے دعا کرنی ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس بیوہ کی مثال دی کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی ہمت ہارنا نہیں چاہیے. اور ہمت وہی ہارتا ہے جس کے اندر وہ زندہ سچا ایمان نہیں ہوتا. جب ہم ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو دنیا کے حالات کسی طرح سے ہمیں شکست نہیں دے سکتے. یہ ہے ایک ایماندار کی حالت. اور جب ہم اس طور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طور سے خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو خدا خود ہی ہمارے لیے رستے بناتا ہے. اس لیے امثال کی کتاب میں لکھے کہ اپنے سارے دل سے کتنے دل سے؟ سارے دل سے خدا پر بھروسہ رکھ اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اور اسے اپنی سب راہوں میں پہچان، تو وہ کیا کرے گا؟ تیری سب راہیں سیدھی بنائے گا. ہلیلویا. آج اگر ہم دوسروں کو بلیم دے رہے ہیں کہ میں اگر اس مشکل مصیبت اور پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں تو شاید یہ حالات ہیں، یا میرا ملک ہے، یا یہ ہے، یا وہ ہے. عزیزو، آپ اس لیے دوسروں کو بلیم دے رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی تک ایمان کو سمجھے نہیں ہیں. جب آپ ایمان کو سمجھ جائیں گے تو آپ کی آنکھیں آپ کے خدا پر لگ جائیں گی. اور جب آپ کی آنکھیں آپ کے خدا پر لگ جائیں گی تو پھر آپ اس کے اطمینان اور خوشی سے بھر جائیں گے. اور پھر مسلسل آپ اس کی حمد و ثنا، تعریف اور پرستش میں قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ میرا یسوع جب میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے. ہیلیلویا. آئے اپنے یسوع کے لیے زوردار 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 ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں یہ کھانا پینا ہی سب کچھ ہے. ہمارا فوکس غلط جگہ پر ہے، ہم دیکھ غلط جگہ پر رہے. جب ہمارا فوکس ٹھیک ہوگا کہ میرے ایمان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ زمینی زندگی نہیں، میرے ایمان کا ٹارگٹ میرا خدا ہے. اگر مجھے کچھ چاہیے تو وہ خدا چاہیے، اور خدا ہی ہے جو اپنے کلام کی حکمت سے اور ایمان سے جب مجھے بھر دیتا ہے تو وہ اس زمین پر مجھے زندگی بسر کرنا بھی سکھاتا ہے. آمین. جب میرا اور آپ کا ٹارگٹ یا فوکس ٹھیک جگہ پر ہوگا کہ میرا یہ جو زمین پر رہنا ہے، صرف اس دنیا میں یہ جو کھانا پینا ہے یہی میرے لیے کافی نہیں. غور سے سنیں، آپ کا جو بدن ہے، آپ ایک ٹرائی پارٹ بینگ ہے. ہاں جی، ٹرائی پارٹ کے لیے جو اردو میں کیا لفظ ہوگا؟ آپ تین، آپ جو ہے آپ روح ہے، جان رکھتے ہیں
اور بدن میں رہتے ہیں. ہاللیلویا. یعنی کہ اس بدن کو، یہ بدن تیسرا حصہ ہے، اور ہم اپنے اس بدن کی فکر میں پڑے رہتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ تم انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، میرے کلام سے جیتا رہے گا. ہاللیلویا. تو آج آئیں اپنے ذہن کو شفٹ کریں، اپنی سوچوں کو بدلیں. جب آپ اپنی سوچ کو بدل لیں گے اور اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگا لیں گے تو پھر پاک روح آپ کی مدد کرے گا. پاک روح آپ کو ایمان سے بھر دے گا، اور پھر زندگی کے ہر ایریا میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہم ہمیشہ خداوند کی پرستش میں اور اس کی تمجید میں لگے رہیں گے اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں گے. اور جب ہم اس کی پرستش کرتے رہیں گے، اس کی تمجید کرتے رہیں گے، تو زبور 22 میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. اور جب وہ تخت نشین ہو جاتا ہے، خدا جب تخت کہیں لگا لیتا ہے تو پھر وہاں پر حکم کس کا چلتا ہے؟ ہاں جی، کس کا چلتا ہے؟ جہاں خدا تخت لگا لیتا ہے وہاں پھر کس کا حکم چلتا ہے؟ ہاں جی بھائی نہیں بول رہے. کس کا حکم چلتا ہے؟ کس کا آرڈر چلتا ہے؟ جب لکھا ہے زبور 22 میں کہ خدا اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، یعنی کہ جب ہم ایمان سے بھرے ہوئے، اسی طرح سے جیسے داؤد بھی ایمان سے بھرا ہوا تھا، اعتماد سے بھرا ہوا تھا، اور وہ جاتی جولیت کے سامنے اپنے خدا کو اونچا اور سر بلند کر رہا تھا، اسی طرح سے جب ہم بھی اپنے حالات میں، اپنی زندگی میں مسلسل ڈیلی بیسس پر ہم ایمان سے بھرے ہوئے اپنے خدا کی تمجید اور پرستش کرتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خدا کو اپنی زندگی میں تخت لگانے دیتے ہیں. آپ کہیں گے جی خدا تو قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جی ہاں جی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے اس کا چناؤ کریں اور اس کو پکارتے رہیں اور اپنی آزاد مرضی کو اس کے لیے استعمال کریں، اور اسی سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے دل سے اس کو مانتے ہیں، اس کو سر بلند کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کو پکارتے رہتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے رہتے ہیں. ہاللیلویا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کی حضوری ہماری زندگیوں میں ظہور میں آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. آپ کی اور میری زندگی میں خدا کی حضوری کا ظہور اس بات پر منحصر ہے یا اس کا انحصار ہے کہ جب ہم خدا کی تمجید اور تعریف اور پرستش اور اس کے کلام اور اس کی سچائیوں کو، اس کے وعدوں کو جب بولتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اسے اونچا اور سر بلند کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو میری زندگی میں تو تخت نشین ہے، اور جو تو کہتا ہے، جیسا تو کہتا ہے، جو تو کہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے، پھر ویسے ہی میری زندگی میں ہوگا. عزیزو، یہ ہے ایک ایماندار کی زندگی جہاں خدا کا تخت لگ جاتا ہے. جس زندگی میں خدا کا تخت لگ جاتا ہے وہاں پر خدا کا آرڈر چلتا ہے. ہاللیلویا. لیکن جہاں لوگ ایمان سے نہیں بھرے ہوتے اور خدا کی ورشپ، اس کی پرستش نہیں کرتے، وہاں پر پھر ہم مایوسیوں سے بھرے ہوتے ہیں. حالات ہمیں دباتے ہیں کیونکہ ہم اس ایمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا کو بلیم دیتے ہیں کہ خدا نے یہ کیوں ہونے دیا، کیوں یہ بیماریاں آ گئیں، کیوں یہ تنگیاں آ گئیں. عزیزو، یہ سب کچھ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گناہ کے سبب سے ہے، لیکن گناہ کو اس وقت
ہم روکتے ہیں جب ہماری آنکھیں یسوع پر لگتی ہیں، جب اپنے کامل کفارہ یسوع کی طرف اپنی آنکھیں لگائے رکھتے ہیں اور جب یسوع کی طرف تکتے رہتے ہیں تو پھر یسوع قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ یہ آسان الفاظ میں ان باتوں کو آج سمجھ رہے ہیں اور اس کو قبول کر کے جائیں گے، آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ ہاللیلویا۔